अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तीन इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक तो मियां शहबाज शरीफ ने जो पीडीएम के जलसे में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है, क्या वाकई इस्लामाबाद मार्च करेगा पीडीएम और नून लीग भी उसमें शामिल होगी? एक तो इशू ये है। दूसरा इशू, आज शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि न मफाहमत न मज़ाहमत, हम सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तो क्या नून लीग मज़ाहमत से विड्रा हो गई है, या नवाज शरीफ को उन्होंने मज़ाहमत से विड्रा कर लिया है, दस्तबरदार करा दिया है, या शहबाज शरीफ खुद जो मफाहमती सियासत कर रहे थे तो क्या उन्होंने भी विड्रा कर लिया है मफाहमती सियासत से? ये सवालात हैं, इस पर भी बताऊंगा। और इसके अलावा एक कौमी हकूमत की तजवीज़ भी दी है शहबाज शरीफ ने कि कौमी हुकूमत कायम की जाए। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आया कि ये कौमी हुकूमत की क्या मुराद है, तो इस पर भी बताऊंगा कि पीडीएम और अपोजिशन की जमातें कौमी हुकूमत के हवाले से क्या चाहती हैं, क्या मौक़िफ़ रखती हैं, पहले क्या मौक़िफ़ रखती रही हैं। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो ये तीन चार इश्यूज़ हैं, इन पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले आऊँगा इस्लामाबाद मार्च की तरफ। इस्लामाबाद मार्च, शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम के कराची जलसे में ऐलान तो कर दिया। आज तमाम अखबारात में तकरीबन हेडलाइंस लगी हुई है, पाँच पाँच कालमी, किसी में लीड, किसी में सुपर लीड, कि इस्लामाबाद मार्च होगा। तो पीडीएम के जो अभी तक इजलास हुए हैं, अभी इस महीने जो दो इजलास हुए हैं इस्लामाबाद में भी और कराची में भी, तो इन इजलासों में इस्लामाबाद मार्च के हवाले से कोई किसी ने तजवीज़ नहीं दी। हाँ, रोड कारवान जो है उसका फ़ैसला तो किया गया है कि मुल्क भर में रोड कारवान यानी मुजाहरे, रैलियाँ ये निकाली जाएंगी। लेकिन इस्लामाबाद की तरफ मार्च लेकर आएंगे पीडीएम की जमातें, ऐसा कोई अभी तक फ़ैसला अनाउंस नहीं हुआ। और दूसरी बात ये समझने की है कि शहबाज शरीफ साहब अनाउंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, वो भी जलसे में। ये कोई इजलास, प्रॉपरली कोई इजलास हुआ हो, इजलास के बाद ब्रीफिंग होती है, मीडिया ब्रीफिंग, तो उसमें अगर ऐलान होता तो ये बात समझ में आती। लेकिन ये एक जलसे में ऐलान है, तो जलसे में ऐलान आप समझ सकते हैं कि ऐलानात तो किस तरह के हो रहे होते हैं। तकरीर है, बस सियासी ऐलान समझ लें। दूसरा, एक तो जलसे में अनाउंस किया है और दूसरा शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है। ये भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद मार्च लेकर आएंगे। जो शहबाज शरीफ जिन पर एक जिनके बारे में तअस्सुर है कि वो इस्टबलिशमेंट की सियासत कर रहे होते हैं, इस्टबलिशमेंट के धागे फेणे से बाहर नहीं निकलते और मफाहमत की सियासत को तरजीह देते हैं, वो मज़ाहमती सियासत नहीं करते, तो वो शहबाज शरीफ क्या इस्लामाबाद आएंगे मार्च लेकर हुकूमत गिराने के लिए? तो मुझे नहीं लग रहा कि शहबाज शरीफ मार्च लेकर आएंगे। और शहबाज शरीफ अगर आएंगे भी तो वो इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर आएंगे, ये भी जवाब नफ़ी में ही है कि शहबाज शरीफ और अभी इस वक्त इस्टबलिशमेंट कप्तान के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। तो इस वक्त इस्टबलिशमेंट, सब समझ सकते हैं आप लोग भी कि इस्टबलिशमेंट इस वक्त हुकूमत गिराने के मूड में नहीं है। तो फिर इस्टबलिशमेंट मार्च इस्लामाबाद ले आने की भी इजाज़त नहीं देगी, राज़ी नहीं होगी। तो इस्टबलिशमेंट की इजाज़त के बग़ैर शहबाज शरीफ साहब, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, उसके ऐलान की, उनके पीडीएम की और अपोजिशन जमातों की या नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ की ज़ात की बात कर रहा हूँ, उनकी सियासत की बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मार्च इस्लामाबाद लेकर नहीं आएंगे। और शहबाज शरीफ सियासी जलसे में ऐलान किया है, कोई प्रॉपर किसी इजलास का फ़ैसला शहबाज शरीफ ने नहीं सुनाया।
اور تیسرا شہباز شریف اعلان کر رہے ہیں۔ مفاہمتی سیاستدان، ہومیوپیتھی سیاستدان جس کو کہیں، میں تو ہومیوپیتھی سیاستدان کہتا ہوں، نہ نقصان نہ فائدہ۔ تو شہباز شریف صاحب کا یہ جو اسلام آباد مارچ کا اعلان ہے وہ صرف محض اعلان ہی ہے، سیاسی بیان ہی ہے، سیاسی اعلان ہی ہے، لیکن اس کو میڈیا نے بڑا سیریس لیا ہے، بڑی بڑی ہیڈ لائنز نکالی ہیں، 5 کالمیں کہ اسلام آباد مارچ ہوگا۔ تو میری ابھی تک جو اطلاع ہے، میری انفارمیشن یہی ہے کہ اسلام آباد کا ابھی فوری طور پر کوئی پلان مارچ کا نہیں ہے۔ روڈ کاروان ملک بھر میں ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، مظاہرے ہوں گے، جلسے ہوں گے۔ یہ تو احتجاجی تحریک تو اپنے پھر ایک دفعہ پھر اپنے جوبن کی طرف جا سکتی ہے، لیکن اسلام آباد مارچ لے کر آنے کی، مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے نا 2019 میں، تو اس وقت شہباز شریف نے کون سا تیر مارا تھا؟ وہ تو جیل میں نہیں تھے اس وقت، ملک سے باہر بھی نہیں تھے، اس وقت ادھر ہی تھے، پاکستان میں تھے، تو اس وقت مولانا کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شہباز شریف کو اتنا ہی شوق ہے حکومت گرانے کا، پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا اور اسلام آباد میں مارچ لے کر آنے کا یا دھرنا دینے کا، تو مولانا کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس وقت کارکنان کو کیوں نہیں پنجاب سے نکالا تھا؟ اس وقت تو کچھ نہیں کیا شہباز شریف نے، ماں سوائے اس کے کہ مولانا کے آزادی مارچ میں آ کے تقریر کر کے چلے گئے۔ باقی نون لیگ کے کارکنان کدھر تھے؟ تو جب اس وقت آزادی مارچ میں مولانا کی انہوں نے حمایت نہیں کی، اس وقت کوئی تیر نہیں مارا شہباز شریف نے، تو اب شہباز شریف کون سا تیر ماریں گے؟ آزادی مارچ لے کر آئیں، اسلام آباد کی طرف مارچ لے کر آئیں گے۔ تو یہ اعلان اگر مولانا کرتے یا نواز شریف کرتے یا پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد جو بریفنگ دی جاتی ہے، کوئی بھی بریفنگ دیتا پی ڈی ایم کا رہنما، تو پھر اس کو سیریس لینا چاہیے تھا۔ میں اس کو کم از کم سیریس نہیں لے رہا، اس اعلان کو، اسلام آباد مارچ والے اعلان کو۔ دوسری بات یہ، آگے چل کر ہو بھی سکتا ہے، فیصلہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن فی الحال کوئی ایسا پلان یا پروگرام یا فیصلہ نہیں ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا مزاحمت اور مفاہمت کی انہوں نے بات کی ہے۔ آج جو میڈیا ٹاک کی ہے مزار قائد پہ شہباز شریف صاحب نے، اس میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ میاں نواز شریف آپ کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ مفاہمتی سیاست کریں گے آپ لوگ یا مزاحمتی سیاست کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ مزاحمت نہ مفاہمت، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہونے چاہیے، ہمارا مطالبہ یہ ہے۔ تو نہ مفاہمت نہ مزاحمت، یہ پہلی دفعہ ٹرم استعمال کیا ہے شہباز شریف نے۔ شہباز شریف نے ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت جب بھی ان سے یہ سوالات ہوئے مزاحمت یا مفاہمت کے بارے میں، تو انہوں نے کلیئر موقف دیا ہے کہ اداروں کے ساتھ مفاہمت ہونی چاہیے۔ اس وقت ملک کا تقاضا ہے، ملکی حالات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کے درمیان، اور محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کامران خان کے شو میں، دنیا ٹی وی میں، شہباز شریف نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں شہباز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اگر نواز شریف کو پاؤں بھی پکڑنا پڑا بڑے بھائی کو مفاہمت کے لیے، تو میں ان کو پاؤں بھی پکڑوں گا اور مفاہمت کے لیے راضی کروں گا۔ اور ابھی یہ 3-4 مہینے جو پی ڈی ایم کی تحریک خاموش کی گئی تھی، تو نواز شریف بھی خاموش تھے، مریم نواز بھی خاموش تھی۔ الیکشن جو کمپین چلائی گئی آزاد کشمیر میں، تو اس میں بھی نہ مفاہمت نظر آ رہی تھی نہ مزاحمت نظر آ رہی تھی۔ یہ پالیسی، اس پالیسی نے نون لیگ کو فائدہ نہیں دیا بلکہ نقصان دیا ہے۔ یہ جو شہباز شریف صاحب جیل سے رہا ہو جانے کے بعد باہر آ کر جو میاں صاحب کو بھی انہوں نے خاموش کرا دیا 4 مہینے، مولانا کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، تو اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں ان کو 5-6 سے نشستیں دی گئیں، جو نون لیگ 5 سال حکومت کر چکی تھی۔ تو نون لیگ کو مفاہمت یا مزاحمت دونوں، جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرام اس پہ کیے تھے کہ نون لیگ 2 کشتیوں میں سوار ہے، نہ مفاہمت کر رہی ہے نہ مزاحمت کر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا نون لیگ کی پالیسی کا کہ کون سی پالیسی چلنا چاہ رہی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ تو ابھی شہباز شریف نے آج خود یہ جملہ کہہ دیا کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہم صرف چاہتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہونے چاہیے اور تمام جماعتوں کو
جو ہے برابری کے مواقع دینے چاہیے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں اور اپنی الیکشن کمپین جو ہیں وہ چلائیں. یہ اس طرح کی بات کر کے ایک حوالے سے شہباز شریف نے یہ تاثر دیا ہے کہ نون لیگ کی اب مزاحمت بھی نون لیگ نہیں کرے گی. حالانکہ نواز شریف نے کل جو میاں صاحب نے کراچی میں جلسے سے خطاب کیا ہے، وہ خطاب ان کا وہی مزاحمتی بیانیے والا ہی خطاب تھا. صرف نام نہیں لیے اداروں کے سربراہان کے، باقی ان کی تقریر، ان کی تنقید، ان کے جملے، ان کے تانے تن کے سارا کچھ وہی تھا جو مزاحمتی بیانیہ میاں صاحب کا رہا ہے، میاں نواز شریف کا، اور جلسوں میں جو پہلے تقاریر کرتے رہے ہیں وہی باتیں تھیں. صرف نام نہیں لیا. تو نواز شریف کا ایک طرف ابھی ایک دن پہلے ہی مزاحمتی بیانیہ سامنے آیا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، یعنی اپنے موقف سے بھی وڈرا ہو رہے ہیں مفاہمت سے بھی، اور نواز شریف کو بھی وڈرا کر رہے ہیں مزاحمت سے بھی. اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کون سی کھچڑی پکانا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ اپوزیشن لیڈر ہیں، ظاہر ہے میٹر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مبینہ طور پر شہباز شریف ہی معاملات چلا رہے ہیں. کون سی کھچڑی پکا رہے ہیں یہ سمجھ میں فی الحال تو نہیں آ رہا. آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، کلیئر ہوں گی. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے شہباز شریف نے مسترد کیا ہے حکومتی انتخابی اصلاحات کو. مولانا بھی مسترد کر چکے ہیں. اپوزیشن چاہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں ایسی جن میں اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو، تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، الیکشن کمیشن آن بورڈ ہو، جو متعلقہ ادارے ہیں اور ادارے جو ہیں این جی اوز ہیں، وہ تمام ادارے متعلقہ جو ہیں سول سوسائٹی، یہ بھی آن بورڈ ہوں. تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کے ساتھ جو انتخابی اصلاحات تیار ہوں گے ان کے تحت جو ہے الیکشن اور انتخابات جو ہیں 2023 کے انتخابات کرائے جائیں. قومی حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف نے قومی حکومت کی بھی تجویز دی ہے کہ قومی حکومت قائم کی جائے. تو یہ تجویز پی ڈی ایم کی پہلے سے ہے. یہ کوئی شہباز شریف نے آج پہلی دفعہ کوئی تجویز نہیں دی قومی حکومت کی. یہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے رمضان میں 2-3 دفعہ یہ تجویز ڈسکس کر چکے ہیں میڈیا کے ساتھ، ہمارے ساتھ، کہ قومی حکومت ایک قائم ہونی چاہیے. حکومت پر بھروسہ کرنے کے لیے اپوزیشن تیار نہیں ہے. حکومت جو انتخابی اصلاحات کر رہی ہے، جو مشین بنائی گئی ہے الیکٹرانک ووٹر مشین، اس کو تو الیکشن کمیشن مسترد کر چکا ہے، اور اپوزیشن بھی مسترد. اپوزیشن سے تو کوئی تجویز نہیں لی گئی، اپوزیشن سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، الیکشن کمیشن سے مشاورت نہیں کی گئی. اپنے طور پر بنا کے آئے ہیں. تو اس پر اپوزیشن کو ریزرویشن ہیں کہ بھئی یہ جو الیکٹرانک ووٹر مشین آپ لوگوں نے تیار کی ہے، یہ تو دھاندلی کا ایک نیا طریقہ، آپ لوگوں نے نیا نسخہ نکالا ہے دھاندلی کا. جس طرح آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا تھا 2018 میں، اب انہوں نے یہ نئی مشین بنائی ہے. اس کے ذریعے اب ایک مرتبہ پھر نئے طریقے سے جو ہے وہ دھاندلی کرنا چاہ رہی ہے حکومت. اس لیے اپوزیشن اس کو مسترد کر چکی ہے اور الیکشن کمیشن بھی مسترد کر چکا ہے. تو اپوزیشن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت 6 مہینے کے لیے، 5 سے 6 مہینے کے لیے ایک ایسی عبوری حکومت قائم کی جائے جو قومی حکومت کہلائے، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، اپوزیشن بھی شامل ہو، پی ٹی آئی بھی شامل ہو. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہو اور پی ٹی آئی لیڈ کرے. برابری کی بنیاد پر اپوزیشن بھی برابری کی بنیاد پر ہو، حکومت بھی برابری کی بنیاد پر ہو. تمام جماعتوں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے اور تمام جماعتوں پر مشتمل ایک قومی حکومت قائم کی جائے، جس کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ انتخابی اصلاحات کرے گی. وہ انتخابات جو ہے انتخابی اصلاحات کرا کے انتخابات کرائے، اور جو نئی منتخب حکومت ہوگی، جو بھی حکومت منتخب ہو کے آئے، پی ٹی آئی کی آئے، نون لیگ کی آئے، پیپلز پارٹی کی آئے، تو اس کے حوالے اقتدار کرے. تو یہ اپوزیشن کی تجویز پہلے دن سے ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ ڈسکس پہلے بھی کیا جا چکا ہے. مولانا یہ تجویز دے چکے ہیں. آج شہباز شریف نے یہ جو تجویز ہے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کی ہے کہ قومی حکومت قائم کی جائے جو 6 مہینے کے لیے، جس کا مقصد ہوگا 6 مہینے کے لیے
صرف انتخابی اصلاحات کرائے اور شفاف انتخابات کرائے۔ تو یہ قومی حکومت کا ایک جو خاکہ ہے اپوزیشن کا، وہ اپوزیشن نے یہ تیار کیا ہے، جس میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ تمام جماعتوں کو نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ 3-4 ایشوز تھے۔ شہباز شریف نے اسپیشلی جو مارچ کا اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا ہے، اس پر میں اس پہ بڑا سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا 2 اجلاس ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، ان میں تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ مولانا نے اعلان نہیں کیا کہ اسلام آباد نکلیں گے۔ ہاں، مولانا نے کہا ہے اٹھو جی، انقلاب لاؤ اور نکلو باہر، یہ تو کہا ہے، روڈ کاروان نے کے لیے بھی کہا ہے، لیکن اسلام آباد مارچ کی بات مجھے یہ اب دوبارہ ایک مرتبہ مولانا ہو کے گئے ہیں اسلام آباد سے، حکومت نہیں گری، اور سب جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھئی احتجاجی مظاہروں سے یا احتجاجی دھرنوں سے حکومتیں نہیں گرتیں۔ 2014 کا دھرنا جو ہے پی ٹی آئی کا، نون لیگ حکومت گرانے کے لیے تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، مکمل سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، ایک اسٹیک ہولڈر بن کے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو اور طاہر القادری کو، لیکن کیا ہوا، حکومت نہیں گرا سکے۔ تو مولانا بھی آئے، 13 دن آزادی مارچ، لاکھوں لوگ تھے نا اسلام آباد میں بیٹھے تھے، لیکن حکومت نہیں گری۔ تو اسلام آباد مارچ تب ہونا چاہیے اب دوبارہ، کیونکہ یا تو ایک دفعہ مولانا اگر نہ آئے ہوتے، نہ ہو کے جاتے اسلام آباد سے 2019 میں، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور کچھ کر کے جائیں گے۔ لیکن اب ایک مرتبہ جب مولانا کا تجربہ ہو چکا ہے اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کا حال دیکھا ہے مولانا نے کہ وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مولانا اپنے کارکنوں کو لے کر نکل پڑتے ہیں اور یہ پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتیں، تو ان کے آسرے پہ مولانا مجھے نہیں لگ رہا کہ اب اسلام آباد کی طرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی اور اپوزیشن جماعت کے، اپوزیشن پارٹی کے آسرے پر جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ لے کر آئیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔